आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कि सब खैरियत से होंगे। आज के मेरी इस न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बन होगी दबा के और पर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपनी आइडिया आप लोगों को हमारी स्टोरीज कैसी लगती है। आज की स्टोरी में हम सुनने वाले स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम। प्रॉफिट आदम कौन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उनकी स्टोरी है, क्या उनकी लाइफ की सारी स्ट्रगल है। आज की वीडियो पे हम वो देखने वाले। सो वीडियो को मैं करने लगी प्ले, आप लोग कर दे मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें, शेयर कर दे वीडियो को, उसके अलावा लाइक कर दे। अब करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और मैं प्रॉफिट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज में हम सारे नबियों का एक एक करके वाकया सुनेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लीलो ख्वार, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना
ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لیں کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ 900 سال۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ کر کے بتائیے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب۔ یہ تھی ہماری جو ان سے اسٹوری آف پروفٹ آدم علیہ السلام پر، دنیا کے پہلے انسان اور ہمارے پہلے جن کی ہم نسل میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان سے اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نا پروفٹ آدم علیہ السلام اور شیطان کی جو اسٹوری ہے، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ شیطان نے اپنے آپ میں غرور کیا اور اس نے معافی تک نہیں اللہ سے مانگی۔ اگر وہ غرور کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلط کیا، میں نے غرور کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دینا تھا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو انہوں نے اللہ 40 سال معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ یہی ایک پوائنٹ ہے کہ ہم انسان جب غلطی کرتے ہیں تو اپنے اللہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہم نے غلطی کی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحے اللہ سے معافی مانگیں، اور جس غلطی کا ہمیں احساس ہوگا اس کا سب سے زیادہ اللہ سے رو کے معافی مانگی، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس دنیا میں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم مرنے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن جس ٹائم ہم مر گئے اور ہم نے معافی نہیں مانگی اللہ سے، ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں نہ کی اللہ سے، تو ہمارا بھی وہی حال ہے جو تو کسی کی دل آزاری مت کرو، اگر دل آزاری کرتے ہو تو اس سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اور اگر آپ لوگوں سے کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے یا غلطی ہو رہی ہے تو اپنے رب سے جتنا ہو سکے اتنی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے، وہ رب جتنی آپ اس سے جب اپنے رب کے آگے دل کھول کے رکھ دیتے اور اپنے رب کے آگے رو کے آنسو بہاتے اور معافی مانگتے ہو نا، اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے نا آپ کے ہر گناہ معاف کر دیتے۔ گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ غلط کام کرنا، گناہ کا مطلب ہے کسی کو اذیت دینا، گناہ کا مطلب ہے کسی کا گھر خراب کرنا، گناہ کا مطلب ہے کسی کے برا بلا کہنا، گناہ ان چیزوں کو بھی گناہ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں یہ ثواب نہیں ہے، یہ چیزیں بھی گناہ ہی ہیں۔ گناہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری لائف میں روزمرہ کی زندگی میں اتنی چیزیں جو گناہ میں شامل ہوتی ہیں، ہم کیا ان کی معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے۔
ایک دفعہ ان چیزوں کو سوچیں کہ ہم اپنی ارد گرد کی زندگی دیکھیں، ہماری زندگی میں کیا چیز ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں، جس کی ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. سو ہمیں نظر آئے گا یہ چیزیں ہر چیز ہے، یہ چیزیں ہماری زندگی میں غلط ہیں، ان کی ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے. اور جب ہم اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اپنا دل ہلکا کرتے ہیں، اپنے رب کو رو کے سناتے ہیں بات، اور اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ فوراً توبہ قبول کر لیتا ہے. اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، اپنا دل کھول کے رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں خوشیاں بکھیر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں آسان کر دیں گے. اگر کہتے ہو نا کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے گناہ نہیں کیا اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ کچھ کہہ ہی نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کچھ کہیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہوئی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ نے کہنا اس ٹائم ہے جس ٹائم ہماری سوچ بھی نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہم سے پوچھنا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا. آج ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں کوئی سزا نہیں دی، کیونکہ ہماری رسی اللہ نے دراز کی کہ بندہ کب تک میری نافرمانی کرے گا، کبھی تو مڑ کے آئے گا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے کب مڑ کے آؤ گے. اگر ہم آج مڑ جائیں تو آج ہم اب کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر آج نہ مڑیں گے تو آخرت میں ہمارے لیے بہت برا انجام ہے. سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لازم میرے چینل کو شیئر کرو، بہت سارا سپورٹ کرو، سبسکرائب کرو. اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کو کیا چیز سیکھنے کو ملی ہے اس ویڈیو سے. آپ لوگ کو کیا کچھ مطلب زندگی میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں، سو کہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہے میری ویڈیو سے. مجھے بہت خوشی ہوگی جب آپ لوگ بھی میری ویڈیو سیکھیں گے. میں بھی سیکھ رہی ہوں، آپ لوگ بھی سیکھیں، ہم مل کے سیکھیں گے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، میں خود پرفیکٹ نہیں ہوں. میں کہوں نا کہ میں بیٹھی ہوں ویڈیو بنا رہی ہوں، میں بہت پرفیکٹ ہوں. آئی ایم ناٹ پرفیکٹ. میں اللہ سے ہر لمحے کوئی بھی غلطی کرتی ہوں تو میں فوراً اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اور جس لمحے میں معافی مانگنا بھول جاتی ہوں تو پھر مجھے یاد آتا ہے میں نے یہ غلطی کی، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہم سیکھیں گے. ہمارے چینل کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھنا ہے. ہم نے جہاں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے اور سوتے نماز پڑھتے ہر لمحے کہنا شکر الحمدللہ رب العالمین. آج سے ہم اس چیز کی پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیں گے. ریگولر بیس پہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھیں گے. سو یہ تھی ہماری ویڈیو. مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور لازمی شکر ادا کرنا سیکھیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین. سو اپنا خیال رکھیے. اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.